अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न त्वय्यिबा। तस्बीहात दोहरा लेते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा अदद शफ़ी वल वतरी व कलिमातिल्लाहि ताम्माति त्वय्यिबतिल मुबारकति ला इलाहा इल्लल्लाहु अदद शफ़ी वल वतरी व कलिमातिल्लाहि ताम्माति त्वय्यिबतिल मुबारकति। सैयदना इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, वो कहते हैं कि जो शख्स हर नमाज के बाद और अपने बिस्तर पर सोने से पहले 3 बार ये कलमात कहेगा तो ये कलमात उसके लिए कब्र में नूर, पुल पर नूर, जहन्नम के ऊपर पुल सिरात पर नूर बन जाएंगे, यहाँ तक कि ये कलमात इसको जन्नत में दाखिल कर देंगे या वो खुद जन्नत में दाखिल हो जाएगा। तो इसलिए इन कलमात को ज़रूर याद कीजिए और इनका एहतमाम कीजिए। सूरतुल आराफ हमारी शुरू हो चुकी थी, 9वां पारा आज हम शुरू कर रहे हैं। आज हम सूरतुल आराफ की आयत नंबर 88 से शुरू करते हैं। क़ालल मलउल्लज़ीना इस्तकबरू मिन कौमिही लनुखरिजन्ना या शुएबु वल्लज़ीना आमनू माअका मिन क़रयतिना औ लतऊदुन्ना फ़ी मिल्लतिना क़ाल अवलौ कुन्ना कारिहीन। शोएब अलैहिस्सलाम का वाक़या हम पढ़ रहे थे पिछले पारे में, अभी इनका वाक़या कंप्लीट नहीं हुआ था। शोएब अलैहिस्सलाम की कौम के सरदारों ने जो अपनी बड़ाई के घुमंड में मुब्तला थे, इससे कहा, ए शोएब, हम तुझे और इस उन लोगों को जो तेरे साथ हैं ईमान लाए हैं अपनी बस्ती से निकाल देंगे, वरना तुम लोगों को हमारी मिल्लत में वापस पलट कर आना होगा। शोएब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, क्या ज़बरदस्ती हमें फेरा जाएगा? ख्वाह हम राज़ी ना हो, हम अल्लाह पर झूठ गढ़ने वाले होंगे अगर तुम्हारी मिलट में वापस पलट आएं, जबकि अल्लाह हमें इससे निजात दे चुका है। हमारे लिए तो इसकी तरफ पलटना अब किसी भी तरह मुमकिन नहीं, इल्ला ये कि अल्लाह हमारा रब ही ऐसा चाहे। हमारे रब का इल्म हर चीज़ पर हावी है, इसी पर हमने एतमाद किया। ए हमारे रब, हमारे और हमारी कौम के दरमियान ठीक ठीक फैसला फरमा दे, और तू ही बेहतरीन फैसला करने वाला है। हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम की कौम जो थी अल्लाह ताला के इनकार की मुजरिम नहीं थी, यानी वो अल्लाह ताला को तो मानती थी। इनका कसूर क्या था कि इन्होंने दीन में अपनी मर्जी से खुद साख्ता तब्दीलियां कर ली थी, हलाल हराम जायज़ नाजायज़ को अपनी मर्जी का मेयार दे लिया था। इसीलिए इन्होंने जो दीन बना रखा था वो दरअसल इनकी ख्वाहिशात की तकमील करता था। वो अपने आप को दीनदार भी कहते थे, लेकिन दीन के पर्दे में वो अपनी ख्वाहिशात की तकमील करते, मसलन नाप तोल में कमी करते, जैसे हमने कल जिक्र किया था, जिसे इन्होंने जवाज़ बना रखा था। जैसे आज के मुसलमानों ने ये कर रखा है कि साफ़ सुथरी तिजारत का कोई तसव्वुर ही नहीं है, और अगर हम सही नापें और तोलें तो हमें इसमें मुनाफा नहीं हो सकता, और फिर इसे अपनी मजबूरी बनाकर बहुत से उज़र बहाने करके वो इसको अपने लिए जायज़ करार देते हैं। शोएब अलैहिस्सलाम ने जब इन्हें इन तमाम चीज़ों से रोका और ये बताया कि तिजारत और दुरुस्त तिजारत भी दीन अल्लाह का हिस्सा है, अल्लाह सुब्हानहू तआला की अताअत का एक हिस्सा है, ये एक बहुत बड़ी इबादत है, इस पर इनके पास कोई दलील नहीं थी। जब दलील नहीं मिली तो इन्होंने शोएब अलैहिस्सलाम और इनके साथियों को धमकियां देना शुरू कर दी और कहा कि हम तुम्हें अपनी बस्ती से निकाल देंगे, फिर ये तुम हमारे लिए हमारे ही तरीके पर हमारे साथ दो, यानी हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। जिस चीज़ को हम दुरुस्त कहते हैं तुम भी उसी को दुरुस्त मानो। लेकिन एक पैगंबर हक की दावत देने के बाद भला कैसे हो सकता है कि खुद अपनी ज़ात में इसका इनकार कर दे। इसलिए इन्होंने कहा कि ये तो मुमकिन नहीं है कि हम तुम्हारी धमकियों में आकर तुम्हारे तरीके पर चलने वाले बन जाएं और अल्लाह की बात को छोड़ दें। इस पर इन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ की। शुएब अलैहिस्सलाम ने, रब्बना फ़्तह बैनना व बैन कौमिना बिल हक़्क़ि व अंता खैरुल फ़ातिहीन। ए हमारे रब, हमारी कौम के दरमियान और हमारे दरमियान ठीक ठीक फैसला कर दे और तू बेहतरीन फैसला करने वाला है। यानी इन्होंने मामला फिर अल्लाह पर छोड़ दिया। आयत नंबर 90। वक़ालल मलउल्लज़ीना कफ़रू मिन कौमिही लइन इत्तबअतुम शुऐबन इन्नकुम इज़्ज़न लख़ासिरून। इनकी कौम के सरदारों ने, जो इनकी बात मानने से इनकार कर चुके थे, आपस में कहा, अगर तुमने शुएब की पैरवी कबूल कर ली तो बर्बाद हो जाओगे। यानी तुम अगर इसके बताए हुए तरीके के मुताबिक अपने सौदे करोगे तो फिर तो तुम्हें कभी भी मुनाफा नहीं हो सकता, क्योंकि तिजारत में जब तक धोखा ना दिया जाए तिजारत पनपती नहीं है, फलती फूलती नहीं है।
مگر ہوا یہ کہ ایک دہلا دینے والی آفت نے انہیں آ لیا، آخرکار اللہ کا عذاب آ گیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہ ایسے مٹے کہ گویا کبھی گھروں میں بسے ہی نہ تھے۔ شعیب علیہ السلام کو جھٹلانے والے ہی آخرکار برباد ہو کر رہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ یہ تباہی مدتوں تک آس پاس کے علاقوں میں جانی پہچانی جاتی تھی اور وہ لوگوں کے لیے ایک عبرتناک مثال بن گئے تھے۔ یاد رکھیے، کوئی بھی ایسا کام جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ہو، بظاہر اس میں کتنا بھی فائدہ کیوں نہ نظر آ رہا ہو اور انسان اس سے طرح طرح کی تعویلیں کر کے اپنے آپ کو مطمئن ہی کیوں نہ کر لے، لیکن ہمیشہ غلط کو غلط ہی سمجھے، غلط کو غلط ہی کہیے، کیونکہ غلط کو صحیح ثابت کرنے سے کبھی بھی غلط صحیح نہیں ہو سکتا اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔ اب دیکھیے کہ توبہ بھی وہی شخص کر سکتا ہے جو غلط کو مانے، وہ یہ سمجھے کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ اگر ایک شخص غلط کو صحیح قرار دے رہا ہے تو پھر اس کے لیے توبہ بھی کوئی نہیں۔ اگر توبہ نہیں تو پھر وہ کس طرح اللہ کے ہاں جواب دے گا، کیسے منہ دکھائے گا؟ شعیب علیہ السلام کے جھٹلانے والے ہی آخرکار برباد ہو کر رہے۔ شعیب علیہ السلام یہ کہہ کر ان بستیوں سے نکل گئے کہ اے برادران قوم، میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے ہیں اور تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ اب میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو قبول حق سے انکار کرتی ہے؟ یعنی یہ سب انجام جو تمہارے سامنے آیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا جو قانون مواخذہ تم پر لاگو ہوا ہے، یہ دراصل تمہارے اپنے ہی کیے کی بدولت ہوا ہے، اس لیے تم پر اب افسوس بھی کیا کیا جائے، کیونکہ یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ عذاب تم نے خود کمایا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجا ہو اور اس بستی کے لوگوں کو پہلے سختی اور تنگی میں مبتلا نہ کیا ہو، اس خیال سے کہ شاید وہ عاجزی پر اتر آئے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ لوگوں کو بڑی سزا دینے سے پہلے دو طرح سے آزمائے، خوشحالی کے ذریعے بھی اور تنگی کے ذریعے بھی، شاید کہ لوگ ہدایت پا جائیں، اللہ تعالیٰ کی بات مان جائیں، سمجھ جائیں اور عاجزی پر اتر آئیں۔ اس خیال سے کہ شاید وہ عاجزی پر اتر آئیں، پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے اور پھولے اور کہنے لگے کہ ہمارے اسلاف پر بھی اچھے اور برے دن آتے ہی رہے، آخرکار ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ کیونکہ دن رات گزرتے ہیں، ہم سب کے حالات تبدیل ہوتے ہیں، موسم تبدیل ہوتے ہیں، طبیعتوں اور مزاجوں میں فرق آتا ہے، عادتوں میں بعض اوقات تبدیلی آتی ہے، پھر انسان یہ سمجھتا ہے کہ بس یہ زندگی کی روٹین ہے، زندگی کا ایک طریقہ ہے اور ایسا ہی چلتا رہے گا۔ آج اچھے دن ہیں تو کل تکلیف دہ دن ہیں، اس کے بعد اچھے آ جائیں گے تو پھر، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون استدراج ہے کہ انسان کو دونوں طریقوں سے آزمایا جا رہا ہے تاکہ جب تکلیف آئے تو انسان سنبھل جائے، لیکن جب وہ نہیں سنبھلتا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کر دیتا ہے اور یوں انسان دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ پہلے سے بھی زیادہ خرابیاں کرنے لگتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے، اگر ناراض تو میرے حالات اچھے کیوں نہ ہوتے، اور یوں اچانک اس کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ اب ایک ایک قوم کا الگ الگ معاملہ بیان کرنے کے بعد سب کا اجتماعی طور پر بیان کر رہے ہیں۔ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کا روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمانوں اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے تو جھٹلایا، لہٰذا ہم نے اس بری کمائی کے حساب میں انہیں پکڑ لیا جو وہ سمیٹ رہے تھے۔ پھر کیا بستیوں کے لوگ اب اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ وہ ہماری گرفت کبھی اچانک ان پر رات کے وقت نہ آ جائے جبکہ وہ سوتے پڑے ہوں؟ یہاں انہیں اطمینان ہو گیا کہ ہمارا مضبوط ہاتھ کبھی یکایک ان پر دن کے وقت نہ پڑے گا جبکہ وہ کھیل رہے ہوں۔ کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہیں؟ حالانکہ اللہ کی چال سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کا امتحان مختلف طریقوں سے ہوتا ہے، کبھی امن سے ہوتا ہے، کبھی خوف سے ہوتا ہے۔ یعنی خوف کی حالت کو ہم اس لیے آزمائش کی حالت سمجھتے ہیں، اطمینان کی حالت سمجھتے ہیں، حالانکہ امتحان امن میں بھی ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین پر جب کچھ دن امن اور عافیت سے گزر جاتے تو وہ پریشان ہو جاتے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کا قانون استدراج تو نہیں شروع ہو گیا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث ہے، مجھے میری عزت کی قسم میں اپنے بندے پر دو امن جمع کرتا ہوں، نہ دو خوف۔ اگر میرا بندہ دنیا میں مجھ سے امن میں رہا تو میں اسے بندوں کے حشر والے دن خوف دلاؤں گا، اور جو دنیا میں مجھ سے ڈر گیا تو لوگوں کے جمع ہونے والے دن اپنے بندے کو عطا کروں گا۔ سلسلۃ الصحیحہ۔ یعنی ایک بندہ مومن کے لیے دونوں حالتوں میں ایک سبق ہے کہ وہ امن میں ہوتا ہے تو بھی وہ بے خوف نہیں ہوتا، اور جب خوف کی حالت میں ہوتا ہے
تو خوف میں بھی اس کے دن اچھے کیسے گزرتے ہیں کہ اس خوف کے بدلے مجھے قیامت کے دن امن نصیب ہو جائے۔ تو زندگی میں کبھی بھی آپ پر خوف کی کیفیت طاری ہوئی ہو اور خصوصاً دین کی وجہ سے، اس موقع پر اپنے اندر ایک ٹھہراؤ، سکون اور اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھتے ہوئے یہ یقین رکھیں کہ اس خوف کے بدلے اللہ تعالیٰ امن عطا فرمائے گا۔ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرین، تو اللہ کی تدبیر سے تو وہی قوم بے خوف ہو سکتی ہے جو خسارہ اٹھانے والی ہو۔ اور کیا ان لوگوں کو جو سابق اہل زمین کے بعد زمین کے وارث ہوئے تھے، اس امر واقعہ نے کچھ سبق نہیں دیا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے قصوروں پر انہیں پکڑیں، مگر وہ سبق آموز حقائق سے تغافل برتتے ہیں۔ ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، پھر وہ کچھ نہیں سنتے۔ یہ قومیں جن کے قصے ہم تمہیں سنا رہے ہیں تمہارے سامنے مثال میں موجود ہیں۔ ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو وہ ایک دفعہ جھٹلا چکے تھے پھر اسے وہ ماننے والے نہ تھے۔ دیکھو اس طرح ہم منکرین حق کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ ہم نے ان میں سے اکثر میں کوئی پاس عہد نہ پایا بلکہ اکثر کو فاسق ہی پایا۔ یعنی یہاں عہد سے مراد وہ عہد ہے جو فطری طور پر انسان اپنے رب سے کرتا ہے، وہ عہد الست بھی ہے۔ اور پھر شعوری طور پر جب ایمان لاتا ہے تو اس کے ایمان کے کچھ تقاضے ہیں، اور وہ تقاضے کیا ہیں کہ انسان اپنا عمل بھی اپنے رب کے مطابق کرے جس پر وہ ایمان رکھتا ہے۔ لیکن بہت سے لوگ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں تو پھر ان عہدوں کو بھول جاتے ہیں۔ ثم بعثنا من بعده موسیٰ بآیاتنا الی فرعون وملئہ فظلموا بها، پھر ان قوموں کے بعد جن کا اوپر ذکر ہوا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے پاس بھیجا، مگر انہوں نے بھی ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا، یعنی مان کر نہ دیے۔ پس دیکھو ان مفسدوں کا انجام کیا ہوا۔ یعنی ہر دور میں ایک ہی قانون عمل میں آیا، حرکت میں آیا، اور وہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ پیغمبر بھیجتے، پیغمبر لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے، کچھ لوگ مان جاتے کچھ نہ مانتے، تو جو نہیں مانتے وہ پیغمبر اور ان کے ساتھیوں کو دھمکیاں دیتے، ستاتے، پریشان کرتے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قوم کے اوپر امن اور خوف کے ذریعے بدل بدل کر آزمائشیں بھیجتا ہے۔ پھر جب وہ کسی بھی حال میں سمجھتے نہیں ہیں تو بالآخر انہیں پکڑ لیتا ہے۔ تو یہی حال یہاں قوم فرعون کے ساتھ بھی ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے فرعون، میں کائنات کے مالک کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، میرا منصب یہی ہے کہ اللہ کا نام لے کر حق کے سوا کوئی بات نہ کہوں۔ میں تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی طرف سے صریح دلیل ماموریت لے کر آیا ہوں، لہٰذا تو اب بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے کہ اللہ نے مجھے مامور کیا ہے اس کام پر، لہٰذا تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ فرعون نے کہا، اگر تو کوئی نشانی لایا ہے اور اپنے دعوے میں سچا ہے تو اسے پیش کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور یکایک وہ ایک جیتا جاگتا اژدہا تھا۔ اس نے اپنی جیب سے ہاتھ نکالا، سب دیکھنے والوں کے سامنے وہ چمک رہا تھا۔ تو پیغمبروں کو معجزات کے ساتھ بھیجا جاتا ہے تاکہ قوم کے ماننے میں آسانی ہو جائے، دلیل کے ساتھ، معجزات کے ساتھ۔ اس پر فرعون کی قوم کے سرداروں نے آپس میں کہا، یقیناً یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے۔ معجزے کو انہوں نے جادوگری کہہ دیا۔ تمہیں تمہاری زمین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے، اب کہو کیا کہتے ہو؟ پھر ان سب نے فرعون کو مشورہ دیا کہ اسے اور اس کے بھائی کو انتظار میں رکھیے اور تمام شہروں میں ہرکارے بھیج دیجئے کہ ماہر فن جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں۔ چنانچہ جادوگر فرعون کے پاس آ گئے۔ انہوں نے کہا، اگر ہم غالب رہے تو ہمیں اس کا صلہ تو ضرور ملے گا۔ فرعون نے جواب دیا، ہاں، تم مقرب بارگاہ بنو گے۔ پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، تم ہی پھینکو۔ انہوں نے جو اپنے انچر پھینکے تو نگاہوں کو مسحور اور دلوں کو خوفزدہ کر دیا اور بڑا ہی زبردست جادو بنا لائے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اشارہ کیا کہ اپنا عصا پھینکو۔ اس کا پھینکنا تھا کہ آن کی آن میں وہ ان کے جھوٹے طلسم کو نگلتا چلا گیا۔ اس طرح جو حق تھا وہ حق ثابت ہوا اور جو کچھ انہوں نے بنا رکھا تھا وہ باطل ہو کر رہ گیا۔ فرعون اور اس کے ساتھی میدان مقابلہ میں مغلوب ہو گئے اور فتح مند ہونے کے بجائے الٹے ذلیل ہو گئے، اور جادوگروں کا یہ حال ہوا کہ گویا کسی چیز نے انہیں اندر سے سجدے میں گرا دیا۔ کہنے لگے، ہم نے مان لیا رب العالمین کو، اس رب کو جسے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام مانتے ہیں۔ یعنی انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے حق کو پہچاننے کی صلاحیت رکھی ہے اسی لمحے جب کہ حق صاف نظر آ رہا ہو۔ ماحول کے برعکس، سارے دباؤ کے برعکس، انسان اگر اس پر لبیک کہہ دیتا ہے، اس کو مان لیتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تائید ایسے بندوں کو حاصل ہو جاتی ہے اور انہیں حق پر استقامت بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ تو اصل چیز تو حق پر استقامت ہی ہے۔ لیکن اگر انسان ایسے موقع پر جو کہ خوف کا اور ایک مقابلے کا موقع ہو، اگر انسان حق کو چھوڑ کر باطل کی طرف جھک جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے اس بندے سے حق کو قبول کرنے کی صلاحیت چھین لیتے ہیں۔ فرعون نے ان سارے ہرکاروں کو بلایا تھا اور انہیں فرعون سے بڑے انعام کی بھی امید تھی، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ کیونکہ وہ ماہر فن تھے،
موسیٰ علیہ السلام کا یہ عصا جو ہے، جو عصا بنا ہے، یہ کوئی معمولی عصا نہیں، یہ جادو کے زور سے نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ وہ خود جادو کرنے والے تھے، انہیں معلوم تھا، سچائی کھل کر ان کے سامنے آ گئی تھی، اس لیے وہ حق کو پہچاننے کے بعد اس پر جم گئے۔ جادوگروں کا حال یہ ہوا گویا کسی چیز نے انہیں اندر سے سجدے میں گرا دیا، یعنی جھکا دیا۔ کہنے لگے ہم نے مان لیا رب العالمین کو، اس رب کو جسے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام مانتے ہیں۔ فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے ہو قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ یقیناً یہ کوئی خفیہ سازش تھی جو تم لوگوں نے اس دارالسلطنت میں کی ہے، تاکہ اس کے مالکوں کو اقتدار سے بے خبر کر دو۔ اچھا، اس کا نتیجہ اب تمہیں معلوم ہوا چاہتا ہے، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا اور اس کے بعد تم سب کو سولی چڑھا دوں گا۔ انہوں نے جواب دیا، یعنی جادوگروں نے، بہرحال ہمیں پلٹنا اپنے رب ہی کی طرف ہے، تو جس بات پر ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہمارے رب کی نشانیاں جب ہمارے سامنے آ گئیں تو ہم نے انہیں مان لیا۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ اب آپ دیکھیں کہ جادوگر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ ایسے ہر موقع پر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، اے رب ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمیں دنیا سے اس حال سے اٹھا کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں۔ سوچئے کتنا مشکل وقت ہوگا جب ایک طرف ساری مخالفتوں کے باوجود وہ حق پر ایمان لے آئے، انہوں نے حق کو قبول کر لیا، اور پھر اسی موقع پر انہوں نے دھمکیاں بھی ان کو دینا شروع کر دی، لیکن پھر بھی وہ استقامت اختیار کیے ہوئے ہیں، فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ایسے تمام حالات میں بندہ مومن اپنے رب ہی کی طرف رجوع کرتا ہے، اور یہ دعا بہت ہی مفید ہوتی ہے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دے، یعنی اس وقت حق پر جما دے، اب جم کے رہنا بہت مشکل کام ہو گیا ہے۔ عام حالات میں جب ہمیں کوئی آزمائش نہیں آتی تو ہم نماز روزہ کرتے ہیں، بڑے امن اور امان میں اپنے دین کی ساری رسومات پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں یہ دعا بڑی بے معنی سی لگ رہی ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی مشکل نہیں، لیکن ایسے موقع پر جب انسان پر کوئی آزمائش آتی ہے تو اس کے لیے یہ فیصلہ کرنا کہ وہ حق پر جمع رہے یا حق کو چھوڑ دے، یہ مشکل ہوتا ہے۔ اس وقت یہ دعا مانگنا واقعی دل سے دعا مانگنا ہوتا ہے۔ یہاں صبر کا معنی کیا ہے؟ یا رب ہم اس وقت حق پر ثابت قدم رہیں، یعنی ہمارے قدم جمائے رکھنا، ہم ادھر ادھر نہ ہوں، مرتے دم تک حق پر قائم رہیں، وتوفنا مسلمین، کیونکہ بعض اوقات حالات ایسے تنگ ہو جاتے ہیں کہ انسان کے لیے حق پر جمنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك وآلهتك قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون۔ فرعون سے اس کی قوم کے سرداروں نے کہا، کیا تو موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ وہ ملک میں فساد پھیلائیں؟ یعنی اب ان کے سامنے ایک نیا منظر آ گیا۔ اتنے سارے ماہر جادوگر جو تھے وہ ان کے ماہر لوگوں میں سے تھے، وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے، اور اب انہیں سنبھالنا ایک الگ مشکل ہو گئی، کیونکہ وہ ایسے لوگ تھے جو اثر انداز ہو سکتے تھے اور لوگوں کو بھی دین کی طرف لا سکتے تھے۔ ایک عام سڑک پر چلتا ہوا بیکار سا انسان جس کے پاس کوئی ہنر نہ ہو، اگر وہ کوئی کام کرتا بھی ہے تو وہ کسی کے لیے نمونے کے قابل نہیں ہوتا، کوئی اس کی پیروی نہیں کرتا، کوئی بھی نہیں اس کو فالو کرتا۔ لیکن اگر کوئی کسی فن کا ماہر کچھ کرتا ہے تو سب آنکھیں بند کر کے اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اب جو یہ جادوگر تھے، کیونکہ اس دور میں جادوگری بہت عام تھی، پورے سلطنت میں پھیلے ہوئے تھے اور لوگوں پر ان کا اثر و رسوخ بہت زیادہ تھا، انہیں چھوڑ دینے کا مطلب یہ تھا کہ جو بھی ان کے زیر اثر تھے وہ بھی مسلمان ہو جائیں گے، اس طرح فرعون کی حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو فرعون کے ساتھ جو فرعون کے درباری تھے انہیں اپنی نوکری بھی جاتی ہوئی نظر آ رہی تھی، اس لیے انہوں نے فرعون کو بھڑکانا شروع کر دیا اور کہا کہ کیا تو موسیٰ اور اس کے قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ ملک میں فساد پھیلائیں اور وہ تیری اور تیرے معبودوں کی بندگی چھوڑ دیں؟ فرعون نے جواب دیا، میں ان کے بیٹوں کو قتل کراؤں گا اور ان کی عورتوں کو جیتا رہنے دوں گا، ہماری اقتدار کی گرفت ان پر مضبوط ہے، یعنی بنی اسرائیل کو اب ہم کھلی چھٹی نہیں دیں گے، بنی اسرائیل ہمارے کنٹرول میں ہے۔ اب آپ دیکھیے، جبکہ ہر طرف سے حالات تنگ تھے، نجات کی کوئی صورت نہیں تھی، تو اسلام کا نام لے وہ مارا جائے، تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کیا حال دیا، یہ قابل غور بات ہے۔ قال موسیٰ لقومه استعینوا باللہ واصبروا ان اللہ للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، یعنی صبر اور صلات، کوئی منفی رد عمل، نیگیٹو ریئیکشن نہ ہو، اور ساری توانائی اسی پر لگا دو، اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اللہ کی مدد حاصل کی جائے۔ زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے وارث بنا دیتا ہے، اور آخری کامیابی انہی کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کریں۔ تو ہمارے لیے بھی اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے
کہ جب بھی کوئی مشکل آئے، جب کسی مشکل قسم کی شدید حاجت پیش آئے تو کیا کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے انتہائی شدید حاجت آ پڑے اور اس نے اسے لوگوں پر پیش کر دیا تو اس کی وہ حاجت دور نہ ہوگی، اور جس نے اسے اللہ پر پیش کیا تو عنقریب اللہ تعالیٰ اسے بے پرواہ کر دے گا۔ یا تو جلد ہی موت آ جائے گی اور دنیا کے بکھیڑوں سے جان چھوٹ جائے گی، یا جلد ہی غنی ہو جائے گا اور کسی کا محتاج نہ رہے گا۔ سنن ابی داؤد کی یہ حدیث ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے انتہائی شدید حاجت آ پڑے فرمایا کہ اس نے اسے لوگوں پر پیش کر دیا تو اس کی حاجت دور نہ ہوگی، یعنی اپنے مسائل صرف لوگوں کو ہی سنائے، اللہ سے مدد نہ مانگے، اس کی ہمدردیاں حاصل کرے۔ اور اس کے برعکس جب انسان کو مصیبت پہنچے، پہلا جھٹکا لگے، کیونکہ صبر صدمے کی ابتدا میں ہوتا ہے، صبر پہلی چوٹ لگنے پر ہوتا ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ رو پیٹ کے اس کے بعد بندہ کہے کہ اب میں نے صبر کر لیا ہے۔ پہلے موقع پر ہم نے کیا پڑھا تھا پہلے پارے میں، مسلمان وہ ہوتے ہیں جو چوٹ لگتے ہی کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو جب انسان کو کوئی چوٹ لگے اس وقت وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ لے، اور بعد میں اگر اپنا دکھ یا داستان کسی سے شیئر کرنی بھی ہے تو کر سکتا ہے، اس کی ممانعت نہیں، لیکن مدد صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مانگے۔ تو جس نے اللہ تعالیٰ پر اسے پیش کر دیا، عنقریب اللہ تعالیٰ اسے بے پرواہ کر دے گا، یا تو جلدی موت آ جائے گی اور دنیا کے بکھیڑوں سے جان چھوٹ جائے گی، یا جلدی غنی ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انسان اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرے، اس میں خصوصاً ظالموں کے شر سے بچنے کی بھی دعا کرے جو درج ذیل ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا جب تم کسی ظالم سلطان یعنی بادشاہ کے پاس جاؤ اور تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ تم پر غالب آ جائے گا تو یہ دعا 3 بار پڑھو: اللہ اکبر، اللہ اعز من خلقہ جميعا، اللہ اعز مما اخاف و احذر، اعوذ باللہ الذی لا الہ الا اللہ هو الممسک السماوات السبع ان یقعن علی الارض الا باذنہ من شر عبدک فلان و جنودہ و اتباعہ و اشیاءہ من الجن والانس، اللہم کن لی جارا من شرہم جل ثناؤک و عز جارک و تبارک اسمک ولا الہ غیرک۔ صحیح ادب المفرد کی حدیث ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اپنی تمام مخلوق پر سب سے زیادہ غالب ہے، اللہ ان چیزوں سے کہیں زیادہ طاقت والا ہے جن سے میں خوف کھاتا اور ڈرتا ہوں، اور میں اس اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، 7 آسمانوں کو تھامنے والا کہ وہ زمین پر نہ گر جائیں مگر اس کی اجازت سے، تیرے فلاں بندے کے شر سے، اور فلاں کی جگہ پر نام بھی لگا سکتے ہیں اس بندے کا، اس کے لشکروں سے اور اس کے پیروکاروں اور جنوں اور انسانوں میں سے اس کے ساتھیوں کے شر سے بھی، اے اللہ ان کے شر سے میری پشت پناہی فرما، تیری تعریف بڑی شان والی ہے اور تیری پناہ بہت مضبوط ہے اور تیرا نام بابرکت ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے جب بھی کسی دشمن کا خطرہ ہو، ٹھیک ہے۔ دعاؤں کی کتابوں میں یہ دعا آپ کو مل جائے گی، 3 بار اس کو پڑھیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے قوم اب اللہ سے مدد مانگو اور صبر سے کام لو، ان الارض للہ، بے شک زمین اللہ کی ہے، یورثها من یشاء من عبادی، اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، مالک بناتا ہے، والعاقبۃ للمتقین، اور انجام تو اللہ سے ڈرنے والوں کے حق میں ہے۔ انہی کا انجام اچھا ہوتا ہے، کیونکہ جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈر کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہا ہوتا ہے، تو اس وقت ہی انسان کو مشکل پیش آتی ہے، بس صبر کرنا پڑتا ہے، انتظار کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا وعدہ تقوی والوں کے لیے۔ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون۔ اس قوم کی لوگوں نے کہا تیرے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جاتے تھے، جب تو نے نہیں آیا تھا تب بھی ہم مشکلوں میں تھے، اور اب تیرے آنے پر بھی ہم ستائے جا رہے ہیں۔ تو بنی اسرائیل کا تو یہ حال آپ کو پتہ ہی ہے، ہمارا حال تو نہ بدلا، یہ بے صبری ہوتی ہے، انسان مدد آنے میں دیر ہونے پر بے قرار ہو اٹھے اور شکایتوں پر اتر آئے اور کمپلینس کرنے لگے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی شخص کو سخت تکلیف ہوتی ہے، اس کو کوئی مشورہ دیتا ہے کہ یہ دعا مانگو تو وہ آگے سے جھٹ کہتا ہے کہ بہت مانگی ہیں دعائیں، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اپنا ایک طریقہ ہے، وہ جب چاہے بندے کو مدد دے، بندے کا کام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھتے ہوئے دعا کرے، مدد مانگتا رہے اور کبھی مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ دعا سنتے ہیں، یا تو فوری جواب دیتے ہیں یا پھر کچھ ٹھہر کر جب بندوں کے حق میں زیادہ بہتر ہو۔ اس نے جواب دیا قریب ہے وہ وقت کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دے، پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ پھر کیا ہوتا ہے، مدد کیسے آتی ہے؟ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ
बिस्सिनीन व नक्सिम मिनस समराति लअल्लहुम यज़्ज़क्करून। हमने फिरौन के लोगों को कई साल कैद और पैदावार की कमी में मुब्तला रखा, शायद कि इन्हें होश आ जाए। मगर इनका हाल ये था कि जब अच्छा ज़माना आता तो कहते कि हम इसी के मुस्तहिक़ हैं, और जब बुरा ज़माना आता तो मूसा अलैहिस्सलाम और उसके साथियों को अपने लिए फ़ाले बद ठहराते। हालांकि दर हकीकत इनकी फ़ाले बद तो इनके अपने पास थी, यानी इन्हें मनूस करार देते कि ये मुसीबत जो आई है मूसा अलैहिस्सलाम और इसके साथियों की वजह से आई है, और जब अच्छे दिन आते तो कहते ये हमारी वजह से है। मगर इनमें से अक्सर बेइल्म थे। इन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, तू हमें मसहूर करने के लिए ख्वाह कोई निशानी ले आए, हम तेरी बात मानने वाले नहीं। यानी इन्होंने इनकार का फैसला कर लिया, इसलिए कोई भी निशानी इनके लिए कारगर साबित ना हुई। आखिरकार हमने इन पर तूफान भेजा, टिड्डी दल भेजे, सुरसुरियां फैलाई, मेंढक निकाले, खून बरसाया, ये सब निशानियां अलग अलग करके दिखाई, मगर वो सरकशी ही किए चले गए, और वो बड़े ही मुजरिम लोग थे। इनका तरीका क्या था? जब कभी इन पर बला नाजिल हो जाती तो कहते, ए मूसा, तुझे अपने रब की तरफ से जो मनसब हासिल है इसकी बिना पर हमारे लिए हक में दुआ कर। अगर अब कि तू हम पर से ये बला टला दे तो हम तेरी बात मान लेंगे और बनी इसराइल को तेरे साथ भेज देंगे। मगर जब हम इन पर से इस अजाब का एक वक्त के लिए हटा लेते इस अजाब को, तो वो यकलख्त अपने अहद से फिर जाते। तब हमने इनसे इंतकाम लिया और इन्हें समुद्र में गर्क कर दिया। तो इन्होंने हमारी निशानियों को झुटला दिया और इनसे बेपरवाह हो गए। व औरसनल कौमल्लज़ीना कानू युस्तज़अफ़ून मशारिकल अर्दि व मगारिबहा अल्लती बारकना फ़ीहा व तम्मत कलिमतु रब्बिकल हुस्ना अला बनी इसराईला बिमा सबरू व दम्मरना मा काना यसनउ फ़िरऔन वक़ौमुहु वमा कानू यारिशून। और इनकी जगह हमने इन लोगों को जो कमज़ोर बनाकर रखे गए थे, यानी बनी इसराइल को, इसको ज़मीन के मशरिक़ व मग़रिब का वारिस बना दिया, जिसे हमने बरकतों से माला माल किया था। इस तरह बनी इसराइल के हक़ में तेरे रब का वादा खैर पूरा हुआ, क्योंकि इन्होंने सब्र से काम लिया था, और फ़िरौन और इसकी कौम का वो सब कुछ बर्बाद कर दिया गया जो वो बनाते और चढ़ाते थे। अब देखिए किस तरह अल्लाह ताला का कानून हरकत में आता है। गैर महसूस तरीके से लोगों को खबर भी ना हुई कि वो कहाँ से डूबने वाले हैं। बनी इसराइल को हमने समुद्र से गुजार दिया, फिर वो चले और रास्ते में एक ऐसी कौम पर से इनका गुजर हुआ जो अपने चंद बुतों की गर्विदा बनी हुई थी। कहने लगे, ए मूसा अलैहिस्सलाम, हमारे लिए भी कोई ऐसा माबूद बना दे जिसे हम इन लोगों के जैसे इन लोगों के माबूद हैं। अब आप देखिए कि बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने चुन लिया और फिर इनका इम्तिहान लिया। इनका इम्तिहान किस तरह हुआ? फिरौन से तो निजात हो गई, दुश्मन से तो बच के निकले, लेकिन आगे जाकर शिर्क में मुब्तला हो गए। तो इससे क्या पता चलता है कि बाज़ औक़ात एक निशानी हम पर होती है और इसमें खैर भी होती है, इसमें इंसान इससे बड़ी मुसीबत से बचा होता है या कल आने वाली मुसीबत से बचा होता है। लेकिन इंसान कहता है कि बस मैं इस हाल में बड़ी ही तकलीफ़ में हूँ। मसलन कोई शख्स किसी बीमारी में मुब्तला है या किसी शख्स पर कोई हालात तंग हैं, यानी कोई भी मसले मसाइल हैं, इसके साथ खुद तरसी का शिकार हो जाता है और समझता है कि सारी दुनिया से ज़्यादा मजलूम बस मैं ही हूँ और मेरे साथ तो बड़ी ज़्यादती हो रही है। हालांकि अल्लाह ताला को पता होता है कि इस बंदे को इस हाल में रखने का क्या मकसद है, क्या हिकमत है, और वो तकलीफ़ इस बंदे के हक़ में कितनी बेहतर है। बहरहाल बंदा दुआ करता है, सब्र करता है, अल्लाह ताला वो मुश्किल आसान कर देते हैं। इससे जब निकलता है तो फिर एक और बड़ी मुश्किल में जा फंसता है, जिससे वो धोखा खा के दुनिया की ज़ाहिरियत का धोखा खा के दुनिया की ज़ाहिरी तौर पर खुशनुमा नज़र आने वाली चीज़ों की मोहब्बत में मुब्तला होके जिस तरह वो अपने मकसद को, अपने रब की इबादत को भूलता है, ये इंसान के लिए काबिल गौर चीज़ है। तो यहाँ पर आप देखिए कि बनी इसराइल गुलामी की बहुत सख्त तकलीफ़ों में मुब्तला थे, सताए जा रहे थे। अल्लाह ताला ने इनकी मुसीबत दूर की तो ये हिजरत करके एक जगह से दूसरी जगह पर आए। फ़िरौन गरकाब हुआ, ये सहराए सीना में आ गए। यहाँ आकर इन्होंने देखा कि कोई कौम बुतों की पूजा कर रही है। वो कहने लगे, हमारा भी कुछ ऐसा ही इलाह होना चाहिए। पहले तो गुलामी थी जिसकी वजह से अजर लिखा जा रहा था, और अब शिरक है। और इस शिरक में मुब्तला कहाँ से हुए? सिर्फ ज़ाहिरी इबादत जो इन्हें किसी कौम की अच्छी लगी, इसमें इन्होंने कोई बुराई ना समझी। क्योंकि आम तौर पर क्या होता है कि एक रब की इबादत करने के लिए जो रब नज़र ना आता हो, इंसान को अपनी पूरी कंसंट्रेशन, पूरी तवज्जो अपने अंदर करनी पड़ती है। लेकिन जो खुदा नज़र आ रहा होता है, जो बुत नज़र आ रहे होते हैं, इनकी इबादत करने के लिए इंसान को इनके इर्द गिर्द ऐसी खूबसूरती बनानी पड़ती है कि लोग इसकी तरफ मुतवज्जो हों। इसलिए अगर आप किसी भी मंदिर में चले जाएं या किसी ऐसी जगह पर जहां बुत वगैरह हों, तो वहां इन्हें रंगीन कपड़ों से, फूलों से, जेवरात से, तरह तरह के खानों से लदा हुआ देखेंगे। क्योंकि जब लोग इबादत के लिए आते हैं तो इन ज़ाहिरी चीज़ों से मुतासिर होते हैं। लेकिन जब कोई मस्जिद में आता है तो वहाँ कुछ भी नहीं होता, एक खाली कमरा होता है, फिर आपको खुद अपने रब से बात करनी होती है।
اور شیطان سے جنگ کرنی ہوتی ہے، لیکن انسان اس تنہائی کی عبادت یا بغیر کسی نظر آنے والی چیز کی عبادت پر عام طور پر اتنی جلدی مائل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ نظر نہیں آتی، اور جو چیز نظر آ رہی ہوتی ہے اس کی طرف جلدی مائل ہو جاتا ہے اور دھوکہ کھا جاتا ہے۔ یہ جو دنیا کی ظاہریت سے دھوکہ کھانا ہے، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور اس میں ہر انسان کسی نہ کسی درجے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بنی اسرائیل تو شرک میں مبتلا ہو گئے تھے، لیکن ہم سب خود کو دیکھیں کہ دنیا کی کس چیز نے مجھے چاند پھانس رکھا ہے، جس کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت پر پوری یکسوئی نہیں کر سکتی۔ نماز ہمارے لیے ایک بہت زبردست کرائٹیریا ہے جس سے ہم اپنا جائزہ لے سکتے ہیں۔ آج اور آئندہ کا ہوم ورک یہ ہے کہ مسلسل اس بات پر نظر رکھیں کہ کون سا خیال ایک سے زائد مرتبہ نماز میں آپ کو آیا، وہ کون سی چیز ہے جس کی یاد آپ کو بار بار نماز میں آئی۔ یہی آپ کے لیے فتنہ ہے، یہ آپ کے لیے آزمائش ہے، یہی دھوکہ ہے، اور ہم بعض اوقات اس خیال کو پالے بھی رکھتے ہیں، وہ ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہوتا ہے، اس خیال کو چھوڑتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے فلاں چیز کا خیال چھوڑ دیا تو شاید وہ ختم ہو جائے گی، گر جائے گی کہیں یا مر جائے گی۔ مثلا ماں کو نماز میں بچے کا خیال بار بار آتا ہے، اور ہم کیا سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ خیال چھوڑ دیا تو شاید بچہ کسی نقصان سے دوچار ہو جائے گا، حالانکہ آپ نماز میں ہاتھ باندھ کر اس کو بچا بھی کیسے سکتے ہیں۔ جب آپ کچھ کر نہیں سکتے تو خیال بھی چھوڑ دیں، لیکن وہ خیال تو اتنا پیارا ہے کہ اس کو چھوڑنا بھی مشکل ہے۔ تو انسان بعض اوقات کسی چیز کی محرومی کا شکار ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بدقسمت اور بد نصیب سمجھتا ہے، لیکن جب انسان کو کچھ مل جاتا ہے، اور ملنے کا جو فتنہ ہے وہ بہت بڑا ہے، کیونکہ اس کے بعد انسان اپنے آپ کو محروم نہیں سمجھتا، اپنے آپ کو مشکل میں نہیں سمجھتا، گناہ میں نہیں سمجھتا، بلکہ اسے انجوائے کرنے لگتا ہے، اور آخرت کے اعتبار سے یہی چیز نقصان دہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم لوگ بڑی نادانی کی باتیں کرتے ہو، یہ لوگ جس طریقے کی پیروی کر رہے ہیں وہ تو برباد ہونے والا ہے، اور جو عمل وہ کر رہے ہیں وہ سراسر باطل ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود تمہارے لیے تلاش کروں، حالانکہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں دنیا بھر کی قوموں پر فضیلت بخشی۔ یعنی تمہیں اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام دیا، لوگوں کے لیے چن لیا، دنیا کی امامت بخشی، اور تم کیا کام کر رہے ہو، کس چیز کے پیچھے جا رہے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کی جو خواہشات ہیں وہ اسے لے ڈوبتی ہیں اور آسمان سے زمین پر گرا دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں بھی اور بندوں کی نگاہ میں بھی۔ اس لیے اپنی خواہشات پر ہمیں نظر رکھنی چاہیے کہ آپ کس چیز کو حاصل کرنے کی خواہش میں مبتلا ہے، اور اگر وہ چیز آپ کو حاصل ہو جاتی تو آپ کی دنیا اور آخرت کے لیے کتنی فائدہ مند ہوگی، اور اگر حاصل نہ ہوئی تو آپ کی دنیا کا کیا مقصد ہو جائے گا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کی بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نعمت اور فضیلت کو بھی نہ پہچانے۔ بنی اسرائیل غلام قوم تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں غلامی سے نکال کر اتنا بڑا عہدہ دیا جسے وہ سنبھال نہیں پا رہے تھے، کیونکہ وہ اس کی قدر ہی نہیں جانتے تھے، اسے عزت ہی نہیں دے رہے تھے۔ اب مندرجہ بالا حالات میں اپنے آپ کو رکھیں اور اپنا جائزہ لیں۔ آپ دن رات دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کی دولت بخشی، قرآن کی نعمت سے نوازا۔ کتنے لوگ ہیں جو اس دولت پر اور اس نعمت پر خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تو نے ہمیں یہ نعمت بیش بہا نعمت عطا کی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، کل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، سورہ یونس میں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی، یعنی قرآن پاک، اس پر تم لوگوں کو خوشی منانی چاہیے، یعنی اس قرآن کو پا کر تو خوشی ہوتے رہنا چاہیے، اور کبھی بھی اس کی وجہ سے انسان پریشانی میں مبتلا نہ ہو کہ وہ کیا کرے، بلکہ شکر ادا کرے کہ اس کی خدمت کا موقع دیا۔ اس کے لیے ہمیں کچھ اپنے جان و مال وقت خرچ کرنے کی توفیق عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نفس کی غلامی سے، مال و دولت کی غلامی سے، کسی جاب کی غلامی سے نجات دلا کر ہمیں اس دین کے کام کے لیے چنا۔ تو جب ہم دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو ہم دنیا کی غلامی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کسی بھی چیز کی محبت اس کی غلامی کرنا ہوتی ہے، چاہے اولاد کی ہو، چاہے گھر کی ہو، چاہے شور کی ہو، کسی بھی چیز کی۔ اللہ تعالیٰ کی محبت سے جب کوئی بھی چیز بڑھنے لگتی ہے تو وہ غلامی ہے۔ جب اس غلامی میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں تو نعمتوں کی قدر بھول جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ان سارے واقعات سے جن قوموں پر امن بھی آیا اور خوف بھی، نعمتیں بھی ملی، خوشحالیاں بھی ملی اور آزمائشیں بھی آئیں، ان سے ہمیں بہت سبق سیکھنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں دے رکھی ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے اور ان کا حق ادا کرنے کی توفیق اللہ سے مانگنی چاہیے، ورنہ نعمتیں ہمیشہ نہیں رہتی، وہ چھن جاتی ہیں، اور انسان کو چھننے کا بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ کس چیز سے محروم ہو چکا ہے۔
آیت نمبر 141 اور اللہ فرماتا ہے وہ وقت یاد کرو جب فرعون والوں سے ہم نے تمہیں نجات دی جن کا حال یہ تھا کہ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا رکھتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے، تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ یعنی اس وقت کو یاد کرو اور آج کے اس وقت کو یاد کرو جب تب تمہیں نعمتوں کی قدر آئے گی۔ انسان بعض اوقات نعمت پا کر پھر رونا دھونا شروع کر دیتا ہے، تو اس وقت انسان کو سوچنا چاہیے اور اپنے گزرے ہوئے دنوں اور اپنے حالیہ حالات کا موازنہ کرنا چاہیے اور فیصلہ کرنا چاہیے۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 30 شب و روز کے لیے کوہ سینا پر طلب کیا اور بعد میں 10 دن کا اور اضافہ کر دیا۔ اس طرح اس کے رب کی مقررہ مدت پورے 40 دن ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے چلتے ہوئے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا میرے پیچھے تم میری قوم میں میری جانشینی کرنا، یعنی انہیں اپنا جانشین مقرر کر کے گئے تھے، اور ٹھیک کام کرتے رہنا۔ اس میں بھی بہت بڑا سبق ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کوئی ڈیوٹی ملے، اس ڈیوٹی کو چھوڑنے سے پہلے وہ ڈیوٹی کسی اور کے حوالے کرنی چاہیے، ورنہ یہ بھی ایک خیانت ہوگی۔ اور ٹھیک کام کرتے رہنا اور بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پر نہ چلنا، یہ جاتے ہوئے کی نصیحتیں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام اپنے بڑے بھائی ہارون علیہ السلام کو کر رہے ہیں۔ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے 3 سال بڑے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسالت کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو چنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں کہ کوئی عمر میں بڑا ہو تو رتبے میں بھی بڑا ہو، بہت زیادہ قابلیت ہو تو ہی اللہ تعالیٰ اسے چنتا ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی دوسرے کو کسی اور خاص خوبی کی وجہ سے چن لیتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تقسیم ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی نعمت ہوتی ہے، وہ جسے چاہے اسے عطا کرتا ہے، چاہے دین کے کام کے لیے چن لے یا دنیا کے کسی نعمت کے لیے چن لے، بہرحال اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ کسی بھی نعمت کا شکر کیا ہے کہ اس کی قدر کرتے ہوئے اس کو صحیح استعمال کیا جائے۔ کتنے جامع الفاظ ہیں، وَخْلُفْنِی فِی قَوْمِی وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِیلَ الْمُفْسِدِینَ، یعنی میرے بعد میری قوم میں اچھی جانشینی کرنا، ان کی اصلاح کرتے رہنا اور مفسدین کے راستے کی پیروی نہ کرنا۔ تو جب بھی اپنا کام کسی کو دے رہے ہوں تو یہی بات کریں، اصلاح کرنا ہے، فساد نہیں۔ جب وہ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر پہنچے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں تورات دینے کے لیے پہاڑ پر بلایا اور اس کے رب نے اس پر اس سے کلام کیا، تو اس نے التجا کی اے میرے رب مجھے یا رائے نظر دے، میں تجھے دیکھ سکوں۔ اللہ مجھے تجھے دیکھنا ہے، فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، لن ترانی، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب قبر میں میت جب قبر میں پہنچ جاتی ہے تو نیک آدمی کو قبر میں اٹھا کر بٹھا دیا جاتا ہے، اسے کوئی گھبراہٹ اور پریشانی نہیں ہوتی۔ اسے کہا جاتا ہے کہ تو کس چیز میں تھا، وہ کہتا ہے اسلام میں۔ کہا جاتا ہے یہ آدمی کون ہے، وہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہمارے پاس اللہ کے یہاں سے واضح دلائل لے کر آئے اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی۔ پھر اسے کہا جاتا ہے حل رأیت اللہ، کیا تو نے اللہ کو دیکھا ہے، وہ کہتا ہے ما ینبغی لأحد ان یرى اللہ، کوئی اس قابل نہیں کہ دنیا میں اللہ کو دیکھ سکے۔ تب اس کے لیے جہنم کی طرف ایک دریچہ کھولا جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ آگ آگ کو توڑ پھوڑ رہی ہے، اسے کہا جاتا ہے دیکھ اللہ نے تجھے کس چیز سے بچا لیا۔ پھر اس کے لیے جنت کی طرف سے دریچہ کھولا جاتا ہے اور وہ اس کی آب و تاب اور اس کی نعمتیں دیکھتا ہے، اسے کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے، اور اسے کہا جاتا ہے جس یقین پر تو تھا اور اسی پر تیری وفات ہوئی اور اسی پر تو اٹھایا جائے گا۔ سنن ابن ماجہ کی یہ روایت ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی آخرت کے بارے میں، قبر کے سوالوں اور جوابوں کے بارے میں پورا یقین ہونا چاہیے، اور یقین علم سے آتا ہے اور نہ کہ سنی سنائی باتوں سے کہ ہاں وہ کوئی کہہ رہا تھا، میں نے سنا ہے، اس نے یہ بتایا، کسی اور کو سنا، وہ کچھ کہہ رہا تھا، کچھ بتا رہے تھے تو میں کنفیوز ہی ہو گئی اور اب چھوڑو دین، کوئی باتیں کسی مجلس میں جانے کی ضرورت نہیں، بس کتاب پڑھ لیں گے۔ نہیں، آپ سوچ سمجھ کے جائیں، جہاں بھی جائیں پہلے آپ معلوم کریں جو آپ کو پڑھایا یا سکھایا جا رہا ہے اس کے اپنے علم کا سورس کیا ہے، اپنی بات کے حق میں دلائل کہاں سے لاتا ہے، اپنے دل کی، اپنی یا من گڑت اپنی خواہشات کی، یا اپنے خیالات کی، یا پھر قرآن اور سنت کی دلائل لاتا ہے۔ تو جو بھی شخص قرآن اور سنت سے دلائل لائے اور اس کا صحیح مطلب نکالے، اس کی بات ماننی چاہیے۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ اگر حدیث کی وضاحت نہ کی جائے تو آپ کو سمجھنے میں کتنی مشکل ہوگی۔ اس کی اگر کوئی تعویل کرے تو کہہ سکتا ہے کہ اس کو یوں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح بھی کسی طرح بھی نہیں دیکھا جا سکتا۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ نہیں دکھایا،
اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو پردے کے پیچھے سے بات ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ یہ ایک انعام ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو قیامت کے دن دے گا، یعنی انہیں اپنا دیدار کروائے گا۔ فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ہاں ذرا سامنے کے پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہ جائے تو البتہ تو مجھے دیکھ سکے گا۔ تو انہوں نے پہاڑ کی طرف دیکھا، چنانچہ جب اس کے رب نے پہاڑ پر تجلی کی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو بولے سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، پاک ہے تیری ذات، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور سب سے پہلے ایمان لانے والا میں ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عز و جل کے اس فرمان یعنی فلما تجلی ربہ للجبل کی تفسیر میں فرمایا کہ چھنگلیا یعنی جو چھوٹی انگلی ہوتی ہے کہ ایک کنارے کے برابر تجلی ظاہر ہوئی تھی اور پہاڑ دس گیا۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ قالا یا موسیٰ ان اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام میں نے تمام لوگوں پر ترجیح دے کر تجھے منتخب کیا، میری پیغمبری لے کر اور مجھ سے ہم کلام ہو کر، میں جو کچھ تجھے دوں اسے لے لے اور شکر بجا لا، کم من الشاکرین۔ پہلی دفعہ ہم کلامی کب ہوئی تھی موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے؟ جب آپ علیہ السلام مصر سے واپس آ رہے تھے، اور یہ دوسری ہم کلامی تھی۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہر شعبہ زندگی کے متعلق نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایات تختیوں پر لکھ کر دے دیں، اور اسے کہا کہ ان ہدایات کو مضبوط ہاتھوں سے سنبھالنا۔ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، اور اپنی قوم کو حکم دینا کہ اس کے بہتر مفہوم کی پیروی کریں، یعنی سیدھا سادہ مفہوم لیں۔ اللہ کی کتاب کے اندر لمبی چوڑی تعویلیں اور بحثیں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جو صاف سادہ مفہوم نظر آ رہا ہے اسی کو لینا چاہیے۔ عنقریب میں تمہیں فاسقوں کے گھر دکھاؤں گا، یعنی آثار قدیمہ کے نشانات دکھاؤں گا۔ میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بنے پھرتے ہیں، یعنی متکبرین کو میں اپنی ہدایت سے نہیں نوازوں گا۔ وہ کوئی نشانی دیکھ لیں کبھی اس پر ایمان نہ لائیں گے، اگر سیدھا راستہ ان کے سامنے آئے تو اسے اختیار نہ کریں گے، اگر ٹیڑھا نظر آئے تو اس پر چل پڑیں گے۔ اس لیے انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہی کرتے رہے۔ ہماری نشانیوں کو جس کسی نے جھٹلایا اور آخرت کی پیشی کا انکار کیا، اس کے سارے اعمال برباد ہو گئے۔ کیا لوگ اس کے سوا کوئی اور جزا پا سکتے ہیں کہ جیسا کریں ویسا بھریں؟ تو یہ جو حق کا انکار ہے یہ کس چیز کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ساری نشانیاں دیکھ کر بھی انسان نہیں مانتا، اور یہ تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پارے کے شروع میں بھی آپ نے پڑھا کہ قوم شعیب کے وہ سردار جنہوں نے تکبر کیا، ان کا کیا حال ہوا۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سَأَصْرِفُ عَنْ آیَاتِ الَّذِینَ یَتَکَبَّرُونَ فِی الْأَرْضِ بِغَیرِ الْحَقِّ، جو ناحق زمین میں تکبر کرتے پھرتے ہیں، انہیں میں اپنی نشانیاں نہیں دکھاؤں گا۔ تو نشانیاں تو ہوں گی، انہیں نظر نہیں آئیں گی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ تکبر تو یہ ہے کہ بطر الحق کا وغمت الناس، کہ انسان حق بات کو قبول نہ کرے اور لوگوں کو حقیر سمجھے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ تکبر تو یہ ہے کہ انسان حق بات کو قبول نہ کرے، تو جس چیز کو انسان ایک دفعہ سوچ کے انکار کر دیتا ہے پھر اس چیز کو ماننا اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ لوگوں کو حقیر سمجھے۔ یاد رکھیے تکبر کا انجام بہت برا ہے، تکبر جہنم میں لے جانے والا عمل ہے، کیونکہ یہاں پہ بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ حبیطت اعمالہم، ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ مسند احمد کی روایت ہے ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر اور عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما کی صفا و مروہ کے مقام پر ملاقات ہوئی۔ انہوں نے آپس میں باتیں کی، پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ چلے گئے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا اے عبد الرحمن رضی اللہ تعالی اے ابو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہنے لگے عبداللہ بن عمرو نے مجھ سے ایک حدیث بیان کی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، اسے چہرے کے بل جہنم میں اوندا کر کے ڈال دیا جائے گا۔ تو اور تکبر کیا ہوتا ہے؟ حق بات کا انکار، لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ حق کا انکار انسان کو بہت دور لے جاتا ہے۔ تو قرآن مجید کیا سوچ کر کھولا کریں کہ یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یہ سچ کہہ رہا ہے، اور سوچ کے پڑھا کریں کہ یہ حق ہے، اس میں جو کچھ بتایا جا رہا ہے وہ بالکل سچ ہے، میں اس پر ایمان لاتی ہوں اور میں نے اس کی ساری تعلیمات کو قبول کیا۔ وَاتَّخَذَ قَوْمَ مُوسَىٰ من بعدہ من حلیہم عجلا جسدا لہ خوار، موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے اس کی قوم کے لوگوں نے اپنے زیوروں سے ایک بچڑے کا پتلا بنا لیا جس میں سے بیل کسی آواز نکلتی تھی۔ کیا انہیں نظر نہیں آتا تھا کہ نہ وہ بولتا ہے نہ اس سے کسی معاملے میں اس کی رہنمائی کرتا ہے؟
یعنی اگر الہ تھا تو پھر اسے ہدایت دینے کا کچھ کام بھی کرنا چاہیے تھا، مگر پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا، اور وہ سخت ظالم تھے۔ یعنی ایک سامری جادوگر تھا جس کو انہوں نے زیور اپنے دیے، جو کہ یہ وہاں سے لے کر نکلے تھے، مصر سے لے کر نکلے تھے جب فرعون ان کے پیچھے لگا ہوا تھا، تو ان زیوروں کو اٹھا اٹھا کے یہ تنگ آ چکے تھے، وہ انہوں نے سامری جادوگر کو دیے، اس نے پگھلا کر ایک بچڑا بنا دیا جس کو یہ پوجنے لگے۔ پھر جب ان کی فریب خوردگی کا طلسم ٹوٹ گیا اور انہوں نے دیکھ لیا کہ در حقیقت وہ گمراہ ہو گئے، تو وہ کہنے لگے کہ اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہم سے درگزر نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ لَإِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام غصے اور رنج میں بھرے ہوئے اپنی قوم کی طرف پلٹے، آتے ہی کہا، بہت بری جانشینی کی تم لوگوں نے میرے بعد، کیا تم سے اتنا صبر نہ ہوا کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار کر لیتے، اور تختیاں پھینک دی، یعنی غصے میں۔ یاد ہے کیا تلقین کی گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کو؟ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، پہلے سے تلقین کی جا رہی ہے، لیکن انسان جب غصے میں آتا ہے تو بعض اوقات بڑی بڑی نصیحتیں اور ہدایات بھول جاتا ہے، لیکن غصہ بہت بجا تھا ان کا، اور اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں تھا، شرک کی وجہ سے غصہ تھا۔ آتے ہی انہوں نے کہا، بہت بری جانشانی کی تم لوگوں نے میرے بعد، کیا تم سے اتنا صبر نہ ہوا کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار کر لیتے اور تختیاں پھینک دیں، اور اپنے بھائی ہارون کے سر کے بال پکڑ کے کھینچا۔ ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھے دبا لیا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے، میں انہیں کیسے نصیحت کرتا، یہ تو میرے اوپر غالب آ گئے تھے، پس تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے اور اس ظالم گروہ کے ساتھ مجھے شامل نہ کر۔ جب بھی کبھی آپ دشمنوں کے ہاتھوں یا کسی انسان کے ہاتھوں مغلوب ہونے لگیں تو یہ دعا پڑھا کریں، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ بخاری کی حدیث ہے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتی ہوں سخت ترین مشقت سے، بد نصیبی کے پانے سے، بری تقدیر سے، اور دشمنوں کے خوش ہونے سے۔ اب آپ دیکھیے، غصہ آیا اور فوراً چلا گیا، ان کی بات سنی اور فوراً بات بدلی، کتنی اچھی بات سے بات بدلی۔ قال رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے رب مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے۔ یہ ہوتا ہے بندہ مومن، اس کا غصہ لمبا نہیں ہوتا، ناجائز چیز پر غصہ آنا ایمان کی علامت ہے، حدود کے اندر رہتے ہوئے اس پر ایکشن لینا ایمان کی علامت ہے، لیکن اس غصے کے بعد دل میں بغض پال لینا اور ہر چیز کو اس چیز سے منسوب کر دینا، یہ ایمان کے منافی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کا طریقہ کیا بتاتا ہے کہ فوراً ہی وہ واپس پلٹ آئے، غصہ چھوڑ دیا اور دعائیں کرنے لگے۔ جواب میں ارشاد ہوا، جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا اور وہ ضرور اپنے رب کے غضب میں مبتلا ہو کر رہیں گے اور دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہوں گے۔ جھوٹ گڑنے والوں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں، اور جو لوگ برے عمل کریں پھر توبہ کر لیں اور ایمان لائیں تو یقیناً اس توبہ اور ایمان کے بعد تیرا رب درگزر اور رحم فرمانے والا ہے، بڑے سے بڑا گناہ توبہ اور بخشش مانگنے سے معاف ہو جاتا ہے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے وہ تختیاں اٹھا لیں جن کی تحریر میں ہدایت اور رحمت تھی۔ پھر آپ دیکھیے کہ کوئی انا کوئی تکبر نہیں، خود ہی چیز پھینکی تھی خود ہی اٹھا لی، کیونکہ جب ہم غصے میں کوئی چیز توڑ دیتے ہیں پھینک دیتے ہیں تو پھر پلٹ کر اس کے پاس نہیں جاتے۔ غصے کے بعد پھر تکبر کا درجہ آ جاتا ہے جو کہ انتہائی نقصان دہ ہوتا ہے، پھر اسے انا سے باہر نکلنا چاہیے۔ تو اس میں رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے تھے، اور اس نے اپنے قوم کے 70 آدمیوں کو منتخب کیا تاکہ وہ اس کے ساتھ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر حاضر ہوں۔ یہ معافی مانگنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ آپ خود اللہ تعالیٰ سے بات کر کے آ گئے، ہمیں بھی وہاں جانا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 لوگوں کو منتخب کر لیا، کیونکہ سارے تو نہیں جا سکتے تھے۔ تو جب یہ وہاں پہنچے تو جب ان لوگوں کو سخت زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، آپ چاہتے تو پہلے ہی انہیں اور مجھے ہلاک کر سکتے تھے، کیا آپ اس قصور میں جو ہم میں سے چند نادانوں نے کیا سب کو ہلاک کر دیں گے؟ یہ تو آپ کی ڈالی ہوئی ایک آزمائش تھی جس کے ذریعے آپ جس کو چاہیں ہلاک کر دیں اور جسے چاہیں ہدایت بخش دیں۔ یاد رکھیے، انسان کے لیے جو آزمائشیں ہوتی ہیں بڑا نازک وقت ہوتا ہے، آزمائشوں کے ذریعے انسان کے درجات بلند بھی ہو سکتے ہیں اور بہت گر بھی سکتے ہیں، انسان گمراہی کی طرف جا سکتا ہے۔ اصل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر انسان کو وقتاً فوقتاً ٹیسٹ کرتا رہتا ہے، اور آپ اپنی زندگی میں بھی غور کریں کہ ہمیشہ زندگی یکساں نہیں رہتی، تھوڑے دنوں کے بعد کوئی نہ کوئی امتحان آ جاتا ہے۔ ایسی صورت میں انسان کو سنبھل جانا چاہیے، آزمائش کے وقت بہت چوکنا ہونا چاہیے، محتاط ہونا چاہیے کہ میرے منہ سے، میری زبان سے، میری حرکتوں سے ایسی چیز صادر نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دے، کیونکہ وہ بہت پھسلن کا وقت ہوتا ہے، یا انسان بہت بلند درجہ پا لیتا ہے۔ یعنی ایک آزمائش بعد بعض اوقات انسان سے سالوں کی نیکیوں کے
مقابلے میں زیادہ بڑے درجہ دینے کا سبب بن جاتی ہے، اور ایک آزمائش انسان کی زندگی بھر کی نیکیوں کو ضائع کرنے کا سبب بن جاتی ہے۔ اس لیے کبھی بیمار ہوں، کوئی چوٹ لگے، کوئی حادثہ پیش آ جائے، کسی طرف سے کوئی بات سننے کو مل جائے، اس وقت فوراً سنبھل جائیں، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے لگ جائیں، دعا کرنے لگیں کہ اے اللہ، آنے والی مصیبت تو آ گئی، اب تو میرا ایمان سلامت رکھنا، مجھ سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہو کہ میرا ایمان کمزور ہونے لگے یا میں تجھ سے ناراض ہو جاؤں اور سارا اجر ختم ہو جائے۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ انسان ایک ایک دن محنت مزدوری کر کے اپنی آخرت کے لیے کمائی کر رہا ہے۔ ہم سب روز ٹوٹی پھوٹی کوشش کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، اور پھر یہ ہمارا ٹیسٹ ہے، اور ایک کے بعد ایک پھسلن کہ اب کیا کرتے ہیں، اب کیا کرتے ہیں۔ اس لیے نعمتوں میں بھی انسان کو محتاط رہنا چاہیے، لیکن آزمائشوں میں تو اور زیادہ محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ اس وقت انسان اپنا حق سمجھ لیتا ہے کہ میں جو چاہوں بولوں، جیسے چاہوں بگڑ جاؤں، میں نیکی کا کام کروں یا چھوڑ دوں اس کو۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ بڑے خوش و خرم ہوتے ہیں، اور جو بڑے جوش و خروش سے نیکی کا کام کرتے ہیں، لیکن جو ہی پہلا ٹیسٹ آتا ہے وہیں فیل ہو جاتے ہیں، اور جہاں کھڑے ہوتے ہیں اس سے بھی پیچھے لڑک جاتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ ہم بڑے بڑے نیکی کے کام کریں، لیکن کتنے لوگوں کو استقامت نصیب ہوتی ہے؟ صرف اس کو جو اس امتحان کے موقع پر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے ثابت قدم رہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں پہلے سے بھی بلند درجے عطا فرماتا ہے۔ انت ولینا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الغافرین، ہمارے سرپرست تو آپ ہی ہیں، بس ہمیں معاف کر دیجیے اور ہم پر رحم فرمائیے، آپ سب سے بڑھ کر معاف کرنے والے ہیں۔ وَاکْتُبْ لَنَا فِی هَٰذِهِ الدُّنْیَا حَسَنَةً وَفِی الْآخِرَةِ حَسَنَةً فِی الْآخِرَةِ اِنَّا ہُدْنَا اِلَیْکَ، اور ہمارے لیے اس دنیا کی بھلائی بھی لکھ دیجیے اور آخرت کی بھی، ہم نے آپ کی طرف رجوع کر لیا۔ جواب میں ارشاد ہوا، سزا تو میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، مگر میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اور اسے میں ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا جو نافرمانی سے پرہیز کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور میری آیات پر ایمان لائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت پانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان اور زکوٰۃ کی ادائیگی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے پرہیز ضروری ہے۔ بس آج یہ رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے جو اس پیغمبر نبی امی کی پیروی اختیار کریں گے، جن کا ذکر انہیں اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے۔ تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بھی ملتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کیا تھی کہ نہ آپ بدہو ہیں، نہ سخت دل، نہ بازاروں میں شور کرنے والے، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیں گے بلکہ معافی اور درگزر سے کام لیں گے۔ اور یہاں پر کیا بتایا گیا، یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم واغلال التی کانت علیہم، وہ انہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ پیغمبر کی خصوصیات، بدی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، اور ان پر وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے، اور وہ بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔ لیکن افسوس کہ ہم نے دوبارہ اپنے اوپر ہر طرح کے موقع پر بندشیں لگا لی، یعنی اپنے آپ کو دنیاوی رسم و رواج اور شادی کا موقع ہو یا فوتگی کا یا پیدائش کا اس قدر بوجھ میں مبتلا کر دیا ہے کہ ہر کام ہی مشکل ہو گیا، حالانکہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو بہت قدرتی طریقے سے آسانی سے ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صرف نماز میں، صرف مسواک میں اور صرف وضو ہی میں نہیں فالو کرنی ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے جینے مرنے میں بھی فالو کرنے ہوتے ہیں۔ تو غور کیجئے کہ ہماری شادیوں کے طریقے اور ہماری فوتگیوں پر کیا ہوتا ہے، کیا ہم واقعی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مرضی کے مطابق یہ سب کچھ کرتے ہیں؟ اور اگر نہیں تو ہم نے اس سے غلط راستہ اختیار کیا جو پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں سکھایا تھا۔ جو بوجھ ہم سے اتارے تھے ہم نے پھر ان کو اپنے اوپر لاد کر اپنے آپ کو ان میں جکڑ لیا ہے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ فَعَزَّرُوا وَنَصَرُوا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، لہٰذا جو لوگ اس پر ایمان لائیں اور اس کی حمایت اور نصرت کریں اور اس روشنی کی پیروی اختیار کریں جو اس کے ساتھ نازل کی گئی، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کریں گے، وہی دراصل کامیابی پانے والے ہیں۔ قُلْ یَا أَیُّہَا النَّاسُ، کہہ دیجئے اے لوگو، میں تم سب کی طرف اس رب کا پیغمبر ہوں جو زمین و آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے، یعنی اس کا نمائندہ بن کر آیا ہوں۔ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر جو اللہ اور اس کے ارشادات کو مانتا ہے، اور پیروی اختیار کرو، اس کی امید ہے کہ تم راہ راست پالو گے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرتے تھے، اور ہمارے لیے حکم کیا ہے کہ ہم آپ کے طرز عمل کو فالو کریں۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ
यादिलून। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में एक ग्रोह ऐसा भी था जो हक के मुताबिक हिदायत करता और हक के मुताबिक इंसाफ करता था। यहाँ अल्लाह सुब्हानो तआला की ये बात जो इस आयत में है कि इस कौम में एक ग्रोह हक का पैरोकार था, हक के मुताबिक फैसले करता था, यानी जहाँ कहीं किसी कौम की अमूमी हालत का जिक्र होता है वहाँ इसके ऐसे ग्रोह की तारीफ भी की गई जो इनमें से अच्छे काम करते थे। इसी को इंसाफ पसंदी कहते हैं, यही इंसाफ है। लेकिन हम आम तौर पर जब किसी के बारे में बात करते हैं, किसी ग्रोह, किसी कौम, किसी इदारे, किसी मुल्क के बारे में, तो हम सबको रगड़ देते हैं। जो इसका अच्छा आंसर होता है इसको अलग से नहीं बयान करते। आयत नंबर 160, वक़त्तअना हुमुस्नतई अशरता असबातन उममा, और हमने इस कौम को 12 घरानों में तकसीम करके इन्हें मुस्तकिल ग्रोहों की शक्ल दे दी। और जब मूसा अलैहिस्सलाम से इस कौम ने पानी मांगा तो हमने इसे इशारा किया कि फलां चट्टान पर अपनी लाठी मारो। चुनाचे इस चट्टान से यकायक 12 चश्मे फूट निकले और हर ग्रोह ने अपने पानी पीने की जगह मुतय्यन कर ली। हमने इन पर बादल का साया किया और इन पर मन्नो सलवा उतारा। खाओ वो पाक चीज़ें जो हमने तुम्हें बख्शी हैं। मगर इसके बाद इन्होंने जो कुछ किया वो हम पर जुल्म नहीं था, बल्कि अपने आप ही पर वो जुल्म करते रहे। याद करो वो वक्त जब इनसे कहा गया था कि इस बस्ती में जाकर बस जाओ और इसकी पैदावार से हस्बे मंशा रोजी हासिल करो, और हित्ततुन कहते जाओ, शहर के दरवाजे में सजदा रेज होते हुए दाखिल हो जाओ। हम तुम्हारी खताएं माफ़ कर देंगे और नेक रवैया रखने वालों को मजीद फजल से नवाजेंगे। मगर जो लोग इनमें से जालिम थे, इन्होंने इस बात को जो इनसे कही गई थी बदल डाला, और नतीजा ये हुआ कि हमने इनके जुल्म की पादाश में इन पर आसमान से अजाब भेजा। और ज़रा इनसे इस बस्ती का हाल भी पूछो जो समुंदर के किनारे वाक़या थी। इन्हें याद दिलाओ वो वाक़या के वहाँ के लोग सब्त के दिन अहकाम की खिलाफ वर्जी करते थे। यहूद को इस बात का हुक्म था कि वो हफ्ते के दिन कोई काम ना करें और सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करें या छुट्टी करें, लेकिन इन्होंने मछलियां पकड़ी थी जिसका जिक्र पीछे गुजर चुका है। और ये मछलियां सब्त ही के दिन सतह पर उबर उबर कर इनके सामने आती हैं और सब्त के सिवा बाकी दिनों में इन्हें नहीं आती। ये इसलिए होता कि हम इनकी नाफरमानियों की वजह से इन्हें आजमाइश में डालें।